खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका 23वां बाब 35वीं आयत से। उस वक्त लोग खड़े यीशु को देख रहे थे और सरदार भी जो ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर और उसे सिर का देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और अबरानी हरूफ में एक कताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला कि क्या तू अल मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। सब खड़े रहेंगे मेहरबानी से। अपना खाने वाला हाथ जरा ऊपर करके दिखाएंगे मुझे, जिस हाथ से आप खाना खाते हैं। पूरा हाथ खड़ा करें प्लीज, जरा कंधे से नीचे नहीं चाहिए मुझे प्लीज। कुछ उल्टे हाथ से खाना खाते हैं, चलें जी, नीचे करें। लेकिन जब आपने नारा लगाना है तो ये हाथ ऊपर जाना चाहिए। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह। आप सबको यीशु बादशाह की बहुत बहुत मुबारक हो। और हम अदब से बैठेंगे, जोरदार तालियां बजाकर। खुदावन आपको बरकत दे दी। आज पूरी दुनिया के साथ मिलकर हम यीशु बादशाह की ईद मना रहे हैं, जो कुल कायनात का बादशाह है। किसकी ईद मना रहे हैं? ऊंची आवाज में, किसकी ईद मना रहे हैं? यीशु बादशाह की ईद मना रहे हैं। और ईद खुशियों से मनाई जाती है कि गम से मनाई जाती है? खुशियों से मनाई जाती है। या आज इस ईद के मौका पर पर मसलूब कि ज़ाते अक़दस पर गौर करें, जिसको हम बादशाह मानकर अभी नारे लगा रहे थे, जिसके लिए अपनी आवाजें बुलंद कर रहे थे, जिसके लिए हम म्यूजिक बजा रहे थे, जिसके लिए हम गीत गा रहे थे। इस यीशु को समझना बड़ा जरूरी है। और इसको समझने के लिए आज हमें जो तशबीह दी जाती है, हमें जो यीशु दिया जाता है, वो सलीब पर मसलूब है, जिसके हाथ और पांव में कील लगे हैं और वो सलीब पर देखकर हमें कुछ चीजें सीखनी है, ताकि आज इस मंजर को जान सकें कि ये मंजर कैसा है और किस तरह मसलूब यीशु हमारे लिए बादशाह बनता है। 18वीं सदी में और 19वीं सदी में बहुत 17वीं सदी में 17 सदी जो है उसके अंदर लिखा गया एक राइटर जिसका नाम पर्सी शेले है। उसने एक पोएम लिखी, जिस पोएम का नुवान उसने
عز مدیاس کے نام سے لکھا، اور اس نظم کے اندر بات کو تحریر کیا کہ ایک مجسمہ مضبوط ہے اور اس کی ایک ٹانگ بڑی مضبوط اور کھڑی ہے اور اس کا پاؤں ریت کے اندر دسا ہوا ہے، دوسری اس کی ٹانگ آدھی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کے حصہ جو ہے جسم کا وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، کھوپڑی اس کی زمین پر پڑی ہے، ہاتھ اس کا کہیں پڑا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا بازو کہیں پڑا ہوا ہے اور اس کے گرد ریت ہی ریت ہے، اور جہاں تک نظر جسمے کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے، میں عز مدیاس ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، لیکن دنیا کو بتانا چاہتا ہوں سب کچھ باطل ہے، سب کچھ باطل ہے، اور جس طرح میں بڑی قدرت رکھتا تھا، جس طرح میں بڑی قوت رکھتا تھا، جس طرح میرے پاس دنیا کا سارا اختیار تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ میں ٹوٹا پڑا ہوں اور زمین پر بکھرا پڑا ہوں اور سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اسی سوچ کو لے کر 18ویں صدی میں ایک بہت بڑے نیچے اس نے یہیں سے پکڑا اور اپنی زندگی کی بیان کرنے کی کوشش کی، جس میں اس بات کو تحریر کیا گیا، جس میں اس بات کو لکھا گیا، جس میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی، گاڈ از ڈیڈ، خدا مر گیا، خدا مر گیا۔ اور اس مرے ہوئے خدا کا نظریہ اور نوشن اس کا اتنا پاورفل تھا کہ اسے اٹلی میں موسولینی پکڑ لیتا ہے، جرمنی میں ہٹلر پکڑ لیتا ہے، اور رشیا میں لینن پکڑ کر اس نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب خدا تو مر چکا ہے، اب ہمیں خدا بننا ہے، اب ہمیں اپنی پاور اکٹھی کرنی ہے، اب ہمیں کوئی نظریہ لانا ہے، اب ہمیں ایسے طریقے ڈھونڈنے ہیں کہ دنیا ہمیں یاد رکھے، دنیا ہمیں کبھی بھولے نہ، اور دنیا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ کس طرح سے ہم نے دنیا میں لوگوں کو برباد کیا، دنیا میں لوگوں کو مارا، کس طرح ہم نے اپنی طاقت اکٹھی کی، کس طرح اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور کس طرح دنیا کے لوگوں کو دکھایا کہ حکومتیں کیسے کی جاتی ہیں، بادشاہتیں کیسے بڑی کی جاتی ہیں، اور لوگوں کا استحصال کیسے کیا جاتا ہے، سلطنت پہ سلطنت کیسے چڑھائی کرے گی، اور کس طرح ہماری سلطنت جو ہے اس کو کبھی بھی بلایا نہیں جائے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں زندگی میں یہ سارے کردار آہستہ آہستہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد انہی کرداروں کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں، ہزاروں فوجی مارے گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ معذور ہوئے، اپاہج ہوئے، اور جنگی زخمی جو ہیں وہ اپنی باقی کی ساری زندگی اس بربادی میں گزارتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہمارے سامنے یہ باتیں رکھی جاتی ہیں کہ ہم کس طرح سے ان باتوں پر غور کریں۔ پہلی جنگ عظیم ان تمام بڑے بڑے لوگوں کے نظریات، لوگوں کو مارنے کے طریقے، اور پھر اس کے بعد خدا مر چکا ہے، اس نوشن کو ہر طرف پھیلتا دیکھتے ہوئے کلیسیا کے لیے لازمی تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے دنیا اس بات پر یقین کرے کہ دنیا میں بادشاہت اگر کسی کی ہے تو وہ یسوع مسیح کی ہے۔ اور اس لیے پاپا اعظم خداوند کے حضور اس بات کا اعلان کرتے ہیں، پائیس 11 میں خداوند کے حضور اس بات کو، اور پھر ستمبر 1925 میں اس عید کا اجرا کیا، اور اس ایک خوبصورت سے خط کے ساتھ جو انہوں نے کوآویس پریمیوس کے نام خط کو لکھا، اور اس خط کے
دنیا کے تمام بادشاہ مر جائیں گے، ہمارا بادشاہ زندہ رہے گا۔ دنیا کی تمام سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے یسوع کی سلطنت ابدی ہے اور قائم رہے گی، اور اس لیے پوری دنیا یسوع کو اپنا بادشاہ مانے۔ دنیا کے بادشاہ مٹ جائیں گے، یہ بادشاہ اب تک زندہ رہے گا، اور اسی یسوع بادشاہ کی منانے کے لیے ہم سب کو یہ کہا جاتا ہے، اسی بادشاہ کی آج تعظیم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں یہ ستمبر کا مہینہ تو نہیں، لیکن اس عید کے اجراء کے موقع پر 1925 کے بعد 44 سال کے بعد محسوس کیا گیا اس عید کو اچھی جگہ دینی چاہیے، اس عید کی اہمیت کو اور بڑھانا چاہیے، اس عید کو پوری دنیا تک پھیلانا چاہیے، اور اس عید کو ہمارے لتوریہ کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس عید کے وسیلہ سے ساری دنیا جانے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا اور زیادہ خوشی کے ساتھ اس عید کو منا سکتی ہے، اور اسی لیے پھر لتوریہ سال کا اختتام اس عید کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آج لتوریہ سال کا یہ آخری ہفتہ ہے، یہ 34واں اتوار جو عام اتواروں میں سے اتوار تھا، آخری اتوار اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ یسوع بادشاہ کو یاد کیا جائے، اس عید کو منایا جائے۔ اور پوپ پال 6 نے 1969 میں اس بات کو تحریر کیا اور ساری دنیا میں بتا دیا اس عید کو نومبر کے مہینے میں اور آمد کے اتوار سے پہلے جو ہے وہ اس بات کو منایا جائے، تاکہ اس بات کا یقین دلایا جائے دنیا کو خدا مرا نہیں ہے۔ اور آج مرے ہوئے یسوع کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جو صلیب پر مصلوب ہے وہ مر کر بھی زندہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ ابدی ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس یسوع کے ہم پیروکار ہیں جو کل اور آج اور اب تک یکساں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، وہ ہمیشہ صلیب پر بھی رہ کر اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ میں سوئیں خدا کے حضور۔ آج کی پہلی تلاوت بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ داؤد بادشاہ خدا کے حضور چنا جاتا ہے، لیکن جبرون کے اس علاقے کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں داؤد بادشاہ چھپتا پھر رہا تھا کہ شاول مجھے مار دے گا، اور جبرون کی اس وادی کے اندر لوگ اکٹھے ہو کر آتے ہیں اور داؤد بادشاہ کو کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا خدا نے تجھے مخصوص کیا ہے، اب ہماری جانیں بھی تجھ پر قربان ہیں، اب ہماری زندگیاں بھی تیرے لیے حاضر ہیں، اب تو جو ہم سے کہے گا وہ ہم کریں گے، اور خدا کے حضور اس بات کے لیے تیار رہیں گے کہ خدا کے حضور جس نے تجھے چنا ہے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، اور ہم اپنی زندگیاں تک تیرے لیے قربان کریں گے۔ داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اس بڑی برکت کو یاد رکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ یسوع ہمارا بادشاہ ہے، پرانا عہد نامہ اس کی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے خبر زمین پر انسانوں کو کس نے وہ خبر سنی، کس کو یہ خبر سنائی گئی کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے؟ تم بتا سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہو اور ہم کبھی سوچیں گے کہ خیال آتا، ان سب جو مقدسہ ماں مریم کی عزت نہیں کرتے ہیں، ان سب کے لیے جو کہتے ہیں مریم کو سلام کرنا روا نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں سلام مریم کی دعا کرنا اچھی بات نہیں ہے، ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ فرشتہ جو آسمان سے اتر کر آیا تھا اس نے پہلی بار اعلان کیا تھا یسوع مسیح کون ہوگا، وہ بڑا ہوگا اور داؤد کے تخت پر بیٹھ کر انصاف کرے گا، وہ داؤد کے گھرانے سے ہوگا، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے اعلان کیا جا رہا ہے وہ جو آ رہا ہے وہ بادشاہ ہے۔ اور پھر اسی لیے اس کی پیدائش پہ آسمان سے ستارے بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی پیدائش سے بادشاہ اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، اور آنے والے ہفتوں کے دوران ہم خدا کے کلام سے سنیں گے کہ بادشاہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ اسے سجدہ کریں، اور وہی آ کر اعلان کریں گے یہودیوں کا
بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور اسی نے آج ہمارے سامنے یہ پیغام رکھا گیا کہ ہم دیکھیں کہ پیلاطس بھی سب کے سامنے لکھ کر بتا رہا ہے یہودیوں کا بادشاہ یہی ہے۔ اسے بھی پتا تھا کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ اس نے لاطینی زبان میں، اس نے عبرانی زبان میں خداوند کے حضور اس بات کو لکھ دیا۔ اس نے لاطینی، عبرانی زبان میں اور یونانی زبان میں یہ لکھ دیا، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور یہ بڑا اہم تھا سمجھنا، یہ بڑا اہم تھا سمجھنا کہ یہ خدا کے حضور یسوع جو یہودیوں کا بادشاہ ہے، پیلاطس کے اس کتابے کے لکھنے کے ساتھ پوری دنیا میں اعلان ہو جاتا ہے۔ جس کو نہیں بھی پتا چلتا اس کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ نہیں، وہ ہم سب کا بادشاہ ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ پچھلے سال روزوں کے دوران جو میرے یوٹیوب پہ اگر آپ میرا نام لکھیں گے اور روزوں کے دوران کی عبادتوں کے، جمعے کی عبادتوں کے لیکچرز لکھیں گے یا پڑھیں گے اگر کہیں موقع ملے، تو اس کے اندر یہ والا میرا ایک لیکچر ہے جو صرف اور صرف اس کتابہ پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کتابہ کے اوپر کیا لکھا تھا اور کیوں لکھا گیا تھا، صرف چھوٹی سی بات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ کتابہ نہ لکھا جاتا تو یہ قربانی کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ بادشاہ اگر نہ لکھا جاتا تو کبھی قربانی مکمل نہیں، کیونکہ خدا کے حضور پرانے عہد نامے میں یہودی جب برے ذبح کرنے کے لیے ہیکل میں لے کر جاتے تھے تو اپنے اپنے خاندان کی نشانی اور اپنے اپنے خاندان کا نام لکھ کر بکرے کے گلے میں ڈالتے تھے۔ برے کی قربانی دینے کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو گناہوں کے لیے قربان ہو رہا ہے یہ خدا کا برہ ہے، اور وہ قربان ہو رہا ہے اور یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ خدا کا برہ ہے، یہ خدا کے گھرانے سے ہے اور یہ داؤد کے گھرانے سے ہے جو برہ خداوند کے حضور قربان ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کتابہ لکھنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ اس سے ملکیت ظاہر ہوتی ہے، اور یسوع کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، وہ خدا باپ کی ملکیت ہے اور ہم سب اس کی ملکیت ہے، خدا کے حضور۔ اس لیے یہ بڑا ضروری تھا۔ تجسم کے وقت مقدسہ مریم کو بتایا جاتا ہے، تجسم کے وقت مقدسہ مریم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ داؤد کے گھرانے سے ہوگا، وہ بڑا ہوگا اور اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ لیکن صلیب پر بھی اعلان کیا جاتا ہے، اور صلیب پر اعلان کرنے کے لیے ایک ڈاکو کو چنا جاتا ہے جو یہ اعلان کرے کہ یہ بادشاہ ہے، اور ڈاکو کہتا ہے اے خدا تو مجھے یاد رکھنا، اور اسے تسلی دی گئی، اسے بتایا گیا اور اسے کہا گیا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اگر وہ بادشاہ نہ ہوتا تو انکار کر دیتا، اگر وہ ایسا نہ کچھ ہوتا تو یسوع مسیح اسی وقت انکار کر دیتا۔ خداوند کے حضور بڑا ضروری تھا یہ بات سمجھنا۔ کیوں کلیسیا ہمیں مصلوب یسوع دیتی ہے؟ کیونکہ خدا اشعیاء نبی کے صحیفے میں کہتا ہے وہ آنکھیں رکھ کر بھی دیکھ نہ سکیں، وہ کان رکھ کر سن نہ سکیں خداوند کے حضور، اور اسی لیے صلیب کے اندر یسوع بادشاہ کو ایسے چھپا جاتا ہے کہ ہم اسے دیکھ کر سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور اسی لیے 3 دن پہلے موبائل کے اوپر واٹس ایپ پہ ایک میسج میں نے دیکھا۔ جونی لیور کو کون کون جانتا ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں جونی لیور کو؟ انڈیا کا ایک فنکار ہے، بہت ساری فلمیں ہیں، اور اب وہ یسوع مسیح کا بہت بڑا ہے، اس کی خدمت کرنے والا ہے۔ اور آج کی عید کے حوالے سے کسی نے اس کا چھوٹا سا کلپ لگایا ہوا تھا جس میں خوبصورت سا شعر بولتا ہے، وہ خوبصورت سا ایک شعر بولتا ہے، وہ آپ کے لیے ضرور بولنا چاہوں گا تاکہ ہمیں مصلوب یسوع میں نظر آ جائے کہ کس طرح یسوع کو چھپا لیا گیا، تاکہ وہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ بادشاہ تھا، وہ بادشاہ تھا، رہا پھر بھی سادگی کے ساتھ۔ وہ بادشاہ تھا، رہا پھر بھی سادگی کے ساتھ۔ وہ تھا خدا، وہ تھا خدا،
चला फिर भी आदमी के साथ। खुदा के हुजूर कभी इंसान ये बात सोच नहीं सकता क्या कैसे खुदा मेरा उसके साथ। और ये हमारा बादशाह दूसरे बादशाहों की तरह का नहीं है कि जो अपने मरवा देते हैं और पीछे छुपे रहते हैं। फौजें लड़ती हैं उसके लिए और वो पीछे छुपा रहता है और अपने बादशाह को मरने नहीं देते हैं। हमारा बादशाह हमें छुपाता है और खुद मरने के लिए तैयार होता है। मैं गुनाहगारों के लिए अपनी जान देता है क्योंकि उसे पता है मुझे अपने लोगों को बचाना है, मुझे अपने लोगों को जख्मी नहीं करना है, मुझे अपने लोगों को तकलीफ नहीं देनी है। और इसलिए कहता है बोझ के दबे वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। दुनिया के बादशाह अपने पास ताज रखते हैं और क्या रखते हैं? तख्त रखते हैं, घोड़े रखते हैं, फौजें रखते हैं, वज़रा रखते हैं। क्या हमारे बादशाह के पास सब कुछ है? हीरे जवाहरात रखते हैं, हमारे पास बादशाह के पास सब कुछ है कि नहीं है? सब कुछ है। याद करने की बात है, वो था बादशाह, रहा फिर भी सादगी के साथ। उसकी सादगी अलग। ताज दूसरे बादशाहों के पास है, इसके पास कांटों का ताज है। तख्त दूसरे बादशाहों के पास है, ये कहते हैं आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। फौजों की बात है तो फरिश्तों की फौजें हैं, वज़रा की बात है तो रसूलों की सूरत में वज़रा खड़े हैं, घोड़ों की बात है तो ये गधी के बच्चे पे सवार होके आ जाता है। और फिर हम देखते हैं लोग नारे लगाते हैं और किस तरह इस बादशाह की तारीफ और हम करते हैं। कैसे मुमकिन है? लेकिन हमारा बादशाह दूसरे बादशाहों की तरह नहीं है। हमारा बादशाह तकलीफ में नहीं डालता, ये तकलीफों को ठीक करता है। हमारा बादशाह जुल्म नहीं करता है, बुरों को मारता नहीं है, बचाता है। लेकिन हम खुदावंद के हुजूर उसकी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। एक शख्स एक दिन सोता है, रात को उसको ख्वाब आती है और ख्वाब में उसे क्या मिलता है? यीशु मसीह मिलता है। यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद खूबसूरत सा घर तेरा है। बड़ा खुश होता है, ये मेरा है। वाकई यीशु मसीह ये मेरा कहता है तेरा है, ये खूबसूरत घर तेरा है। वो देखता है, बड़ा खुश होता है, शुक्रिया करता है खुदा का। कभी नीचे वाला पोर्शन देखता है, कभी ऊपर वाला पोर्शन देखता है। ऊपर वाले पोर्शन में एक बड़ा कमरा है, उसके कमरे हैं, फिर नीचे भी बहुत सारे कमरे बने हैं। बड़ा खूबसूरत घर। ये घर देखकर उसका दिल बड़ा खुश होता है। अगले दिन घर के दरवाजे पे नॉक होती है, टक टक, दरवाजा खुलता है, आगे यीशु मसीह खड़ा है। यीशु मसीह कहता है मुझे तेरे घर में रहना है। कहता है जरूर यीशु मसीह आओ मेरे घर में, मेरे साथ रहो, लेकिन ऊपर वाला बड़ा कमरा ले लो आप, बड़ा ऊपर वाला हिस्सा जो आप ले लो, सारा कमरा जो बड़े वाला कमरा है वो आप ले लो। यीशु मसीह कहता है ठीक है। दरवाजा बंद हो जाता है। रात रहते हैं, खुश होते हैं। अगले दिन फिर दरवाजा टक टक टक, नॉक। दरवाजा खुलता है तो आगे शैतान खड़ा होता है। जल्दी से दरवाजा बंद करता है, भाग के यीशु के पास जाता है। कहते हैं यीशु मसीह मेरे से गलती होगी, मुझे तो ये ऊपर वाले बाकी कमरे भी आप ही ले लो सारे, मेरे से ये गलती होगी तो सारा देना चाहिए था आपको। नीचे आता है, आराम से रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद टक 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 दरवाजा खटखटाया जाता है। देखता है शैतान खड़ा है, दरवाजा बंद करता फिर भागता है। ये गलती मुझे दिया था, मेरे से गलती हुई, ये सारे का सारा घर ही तेरा है, सारा कुछ मुझे देना चाहिए था, मैंने तो लालच किया, मैंने किया। ठीक है, बड़ी खुशी से रह रहे होते हैं। फिर दरवाजा नॉक करता है, टक टक टक, और फिर उसके बाद दरवाजा खोलने कोई भी नहीं जाता है। यीशु मसीह उसकी तरफ देख रहा है और वो यीशु मसीह की तरफ देख रहा है, दरवाजा नहीं को खोलता। यीशु मसीह से कहता दरवाजा खोलो, कहता मैं क्यों खोलूं, मालिक आपको, आप जाके खोलो। तो यीशु मसीह कहता है दरवाजा खोलो, और सामने कौन खड़ा है? शैतान।
جیسے ہی شیطان کھڑا ہے اور یسوع مسیح کو دیکھتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور یسوع مسیح دروازہ بند کر دیتے ہیں، یسوع مسیح دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ گھر جو روح القدس کی ہیکل ہے، ہم اس میں سے بہت تھوڑا حصہ، تھوڑا وقت، تھوڑا کلام، تھوڑی دعا، تھوڑی عبادت، بہت تھوڑا یسوع کو دیتے ہیں۔ شیطان آتا ہے، جاتے ہیں یسوع کے پاس اور کہتے ہیں کہ بات نہیں کرتے۔ آپ سارا یسوع کو نہیں دو گے تب تک شیطان دور نہیں بھاگے گا۔ جب تک آپ روح کی معموری کو محسوس نہیں کرو گے، جب تک آپ خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرو گے، تب تک آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آنے والی۔ شیطان سے آپ کا مقابلہ ہوتا رہے گا، آزمائشیں آتی رہیں گی، آپ کئی بار فیل ہوتے رہو گے، کیونکہ جب تک ہم پورے کا پورا گھر اس کو نہیں دیں گے جس کی ملکیت ہم ہیں، تب تک ہماری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یسوع مسیح کس کا بادشاہ ہے؟ ہاں جی، کس کا بادشاہ ہے؟ آپ کا بادشاہ نہیں ہے؟ ہاں، یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے، سب کا بادشاہ ہے۔ آپ کا بادشاہ ہے، میرا بادشاہ ہے، سب کا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح، سارے بولے سب کا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح سب کا بادشاہ ہے۔ مانتے ہیں سارے؟ کون کون مانتا ہے؟ رات کھڑا کر کے مجھے بتائیں۔ سارے جھوٹے ہیں، نیچے کریں۔ میں فخر سے اور بتا سکتا ہوں کہ آپ سارے جھوٹے ہو، کیونکہ آپ اپنے بادشاہ کی بات ہی نہیں مانتے ہو۔ وہ کہتا ہے نفرت نہ کرو، ہم زیادہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے محبت کرو، ہم اتنا ہی حسد کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے لڑائیاں نہ کرو، ہم اتنے جھگڑے کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے گناہ نہ کرو، ہم اس سے بڑھ کر کے دکھاتے ہیں۔ کتنی کو آپ اپنے بادشاہ کی مانتے ہو؟ اور آج یسوع چاہتا ہے، کلام بتاتا ہے، دوسری تلاوت بتاتی ہے، عروج، سیادتیں، قدرت، جلال، سب کچھ اس کو حاصل ہے، اور آپ وہ لوگ ہو جو اس کو اس کے جلال میں رکاوٹ ہو۔ آپ ہو جو اس کی اس بادشاہت کو دنیا میں قائم ہونے سے روک رہے ہو۔ آپ جب تک اسے اپنا بادشاہ نہیں مانو گے، آپ جب تک اس کی مرضی پوری نہیں کرو گے، آپ جب تک اپنا آپ اس کو نہیں دو گے، تب تک اگر اسے بادشاہ ماننا ہے تو دل سے مانو، خالی نعروں سے نہیں۔ بادشاہ ماننا ہے تو اپنی زندگی سے ظاہر کرو، بتاؤ، دنیا کو بتاؤ کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ لیکن اگر صرف اور صرف لفظوں سے، نعروں سے، اپنی بڑی بڑی عبادتوں سے، مجمعوں سے، ہجوم سے اور آوازوں سے بتانا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو ضروری ہے اس بات کی طرف توجہ کرو۔ خدا کرے کہ ہم اچھے مسیح بنے، اپنے بادشاہ کے وفادار بنے، اور اپنے بادشاہ کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا کر ہمیشہ برکت پاتے جائیں۔ مسیح خدا سے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔